अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, हिदायतुन्नहफ़ के अंदर फ़स्ल अस्सालिस यानी ये तीसरी फ़स्ल जो है ये हम शुरू नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हमारी मुकम्मल हो चुकी है। आज सरसरी तौर पर हिदायतुन्नहफ़ के अंदर जो तीसरी फ़स्ल फ़ी असनाफ़िल एराबिल इस्मी, इसम के एराब के मुतालिक है, उसका सरसरी तौर पर जायज़ा लेंगे। दोबारा से इसको हम दोहराएंगे इसको, ताकि और ज़्यादा जहन नशी हो जाए। उसके बाद हम इंशाअल्लाह फ़स्लुर राबि', चौथी फ़स्ल शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। वही तिसातु असनाफ़िन, हमने पढ़ा था कि इसम के एराब की जो किस्में हैं वो 9 किस्म की हैं। तो पहला वाला जो एराब है वो हालत रफ़ी में रफ़ा ज़म्मा से था, और हालत नस्बी में नसब फ़तहा से, और हालत जर्री में जर कसरा से था। ये पहला वाला एराब यहाँ पर बयान कर दिया गया है। पहला वाला एराब जो हालत रफ़ी में रफ़ा ज़म्मा से, नस्बी में नसब फ़तहा से और जर्री में जर कसरा से दिया जाता है, ये वाला एराब पहला ख़ास हो जाता है इसमें मुफ़रद मुनसरिफ़ सही के साथ। इसमें मुफ़रद और मुनसरिफ़ सही के साथ नहवियों के नज़दीक इसमें मुफ़रद मुनसरिफ़ सही क्या है? मा ला यकूनु फ़ी आखिरी हर्फ़ इल्लतिन, कि जिसके आखिर में हर्फ़ इल्लत में से कोई भी हर्फ ना हो, जैसे कि ज़ैदुन। तो ज़ैदुन इसमें मुफ़रद मुनसरिफ़ सही है कि इसके आखिर में कोई भी हर्फ़ इल्लत वाव अलिफ या में से नहीं है। तो इस वाले इसम के साथ, ज़ैदुन वाले इसम के साथ और इन जैसे किसी भी इसम के साथ हालत रफ़ी में रफ़ा ज़म्मा से, हालत नस्बी में नसब फ़तहा से और हालत जर्री में जर कसरा से दिया जाएगा। और इसमें मुफ़रद मुनसरिफ़ सही के अलावा एक और इसम है वबिल जारी मजरा अस्सही, और जारी मजरा सही के साथ भी ये एराब ख़ास है। तो दो तरह के इसमों के साथ पहला वाला एराब ख़ास है। एक तो इसम में मुफ़रद मुनसरिफ़ सही, और दूसरा इसम जारी मजरा सही, यानी वह ऐसा इसम जो सही की जगह में जारी होता है, जो सही के हुक्म में माना जाता है। अच्छा, सही के हुक्म में माने जाने वाला हुक्म कौन सा है? वह हुआ मा यकूनु फ़ी आखिरिही वावुन औ याउन, के जिसके आखिर में वाव और या तो हो, लेकिन मा क़ब्लहा साकिनुन, और उससे पहले साकिन हो। ठीक है, जैसे कि दलवुन, ज़बियुन। तो इन जैसे अल्फाज के जिनके आखिर में वाव हो और या हो और उससे पहले साकिन हो, तो ये जारी मजरा सही हैं, यानी कि सही की जगह में जारी होंगे। मुकम्मल तौर पर सही नहीं है, क्योंकि इनके आखिर में वाव और या है, हुरूफ़ इल्लत में से 2 हैं। तो मुकम्मल तो ये सही नहीं है, लेकिन एराबी तौर पर ये मजरा सही, यानी सही की जगह में जारी होंगे, सही के हुक्म में मानते हुए। इनको हालत रफ़ी में रफ़ा ज़म्मा से, हालत नस्बी में नसब फ़तहा से और हालत जर्री में जर कसरा से, यानी पहले किस्म वाला एराब इनको दे दिया जाएगा, जिस तरह से इसमें मुफ़रद मुनसरिफ़ सही को दिया गया था। आई बात समझ में? जैसे कि दलवन व ग़बियुन वबिल जर्री वबिल जमीई अल मुकस्सर अल मुनसरिफ़। और तीसरे किस्म का इसम और है कि जिसके आखिर में ये पहला वाला एराब दाखिल हो जाता है, बिल जमीई अल मुकस्सर अल मुनसरिफ़, जमा मुकस्सर मुनसरिफ़, जमा मुकस्सर और मुनसरिफ़। तो जमा मुकस्सर तो आपको पता ही होगा, पढ़ चुके हैं आप पढ़ चुके होंगे मा कबल वाली किताबों के अंदर, कि जिसके वाहिद का वज़न जमा बनाते वक्त सलामत ना रहे, टूट जाए, उसको मुकस्सर कहेंगे। और मुनसरिफ़ तो आपको पता ही है। ठीक है, तो गैर मुनसरिफ़ ना हो, मुनसरिफ़ हो। बिल जमीई अल मुकस्सर अल मुनसरिफ़, जमा मुकस्सर मुनसरिफ़ के साथ, जैसे कि रिजालुन। ठीक है, रिजालुन जमा मुकस्सर है और मुनसरिफ़ है। इसके ऊपर सारे के सारे एराब आएंगे। तो इस पे भी हालत रफ़ी में रफ़ा ज़म्मा से, हालत नस्बी में नसब फ़तहा से और हालत जर्री में जर कसरा से। तो इसम के जो एराब हैं वो 9 किस्म के हैं। पहला वाला एराब 3 तरह के इसमों पर दाखिल होगा। एक इसम मुफ़रद मुनसरिफ़ सही, दूसरा इसम जारी मजरा सही, और तीसरा इसम जमा मुकस्सर मुनसरिफ़। इन तीनों इसमों पर पहला वाला एराब दाखिल होगा। पहला वाला एराब क्या है? हालत रफ़ी में रफ़ा ज़म्मा से, हालत नस्बी में नसब फ़तहा से और जर्री में जर कसरा से। देखते हैं मिसाल, जाअनी ज़ैदुन व दलवुन व ज़बियुन व रिजालुन। ठीक है, तो इसके अंदर सारी की सारी मिसालों को शामिल कर दिया गया है। मुनसरिफ़ सही के लिए ज़ैद लाया, ठीक है, और जमा ये जारी मजरा सही के लिए दलवन और ज़बियुन की मिसाल है, और रिजालुन के लिए जमा मुकस्सर मुनसरिफ़ की मिसाल है। तो एक मिसाल के अंदर तीनों तरह के इसमों को दाखिल कर दिया गया। जो इसम मुफ़रद मुनसरिफ़ सही है वो भी है, जो जारी मजरा सही है वो भी इस मिसाल के अंदर आया है, और जो ज़ैदन ये और जो जमा मुकस्सर मुनसरिफ़ है वो भी इस मिसाल के अंदर शामिल किया गया है। और हालत नस्बी में आप देखेंगे, राइतु ज़ैदन व दलवन व ज़बियन व रिजालन व मररतु बिज़ैदिन व दलविन व ज़बियन व रिजालिन। तो इन तमाम में जो एराब आया है, रफ़ी में ज़म्मा यानी कि पेश दिखाई देगा आपको, नस्बी में नसब यानी कि ज़बर दिखाई देगा, और जर्री में जर यानी कि कसरा आपको तमाम इसमों पर दिखाई देगा, जो कि तीनों बताए गए हैं। तो इन तीनों तरह के इसमों के साथ ये पहला वाला एराब ख़ास हो जाता है, इसके अलावा चौथे इसम के साथ ख़ास नहीं होता। और दूसरा एराब क्या है?
کہ حالت رفع الثانی ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالکسرۃ. دوسرا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع میں رفع ضمہ سے، نصب میں نصب جر، ٹھیک ہے، نصبی میں حالت نصبی اور جری میں جر کسرہ سے دیا جائے گا. یہ والا دوسرا والا اعراب یختص بجمیع المؤنث سالم، جمع مؤنث سالم کے ساتھ خاص ہے، جیسا کہ مسلمات. تقول جاءتنی مسلمات ورأیت مسلمات ومررت بمسلمات. تو حالت نصبی اور جری میں جر کسرہ سے دیا گیا ہے، حالت نصبی میں نصب اور حالت جری میں جر کسرہ سے دیا گیا ہے. تو یہ والا اعراب دوسرا جو ہے کہ حالت رفع میں رفع ضمہ سے اور حالت نصبی اور جری میں جر کسرہ سے دیا جائے گا، یہ خاص ہو جاتا ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ. تیسرا والا اعراب دیکھیے، تیسرا ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب والجر بالفتحۃ، کہ حالت رفع میں رفع ضمہ سے اور حالت نصبی اور جری میں حالت نصبی میں نصب اور حالت جری میں جر بالفتحۃ، فتحہ ظاہر کے ساتھ. ويختص بغیر المنصرف، یہ والا اعراب تیسرا یہ غیر منصرف کے ساتھ خاص ہے، جیسے کہ عمر. تقول جاءنی عمر ورأیت عمر ومررت بعمر. ٹھیک ہے، حالت رفع میں رفع پیش آ رہا ہے اور حالت نصبی اور جری میں زبر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تیسرا والا اعراب ہے. چوتھا اعراب کیا، ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء ويختص بالاسماء الستة مکبرات موحدة مضافة الى غیر یاء المتکلم. چوتھے والے اعراب کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ چوتھا اعراب یہ ہے کہ حالت رفع میں رفع واو سے، نصبی میں نصب الف سے اور حالت جری میں جر یا سے. یہ والا اعراب جو اعراب الحروف ہے، یعنی واو الف اور یا کے ساتھ جو اعراب دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حالت رفع میں رفع واو سے، نصبی میں نصب الف سے اور حالت جری میں جر یا سے. یہ چوتھا والا اعراب کس طرح کے اسموں پر داخل ہوتا ہے؟ یہ داخل ہوتا ہے یختص بالاسماء ستۃ مکبرہ، اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ خاص ہوتا ہے، جو کہ واحد ہوں، مضافۃ الی غیر یاء المتکلم، یاء متکلم کے علاوہ کی طرف، یاء متکلم کی طرف مضاف نہ ہو بلکہ اس کے علاوہ، یاء متکلم کے علاوہ کسی کی بھی طرف مضاف ہوں. تو ایسی صورت میں یہ چوتھا والا اعراب رفع میں رفع واو سے، نصب میں نصب الف سے، جری میں جر کسرہ سے، یہ جری میں جر یا سے داخل ہو جائے گا. تو یہ والا اعراب خاص ہے اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ. اسماء ستہ مکبرہ کیا کیا ہیں ان کو بتا رہے ہیں، وہی، اور وہ اسماء ستہ اخوکا و ابوکا و حموکا و ہنوکا وفوکا وذو مال. ٹھیک ہے، وحموکی وہنوکا وفوکا وذو مال. تقول جاءنی اخوکا رأیت اخاکا مررت باخیکا. آپ دیکھیں گے اخو واو جو ہے یہ حالت رفعی کی طرف اشارہ ہے، رأیت اخا، اخا کے اندر جو الف ہے یہ اشارہ ہے حالت نصبی کی طرف. ومررت باخی، یہ یا جو ہے کاف سے پہلے، اخی کا، یہ اشارہ ہے حالت جری کی طرف. وقد البواقی، اور اسی طریقے سے باقی جتنے سارے اسما ہیں اسی طریقے سے ہم مثال دے سکتے ہیں، جیسے رأیت ھذا ابوکا، رأیت اباکا ومررت بابیکا. والخامس، چوتھی جو یہ پانچواں جو اعراب کی جو قسم ہے پانچویں، ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها. پانچویں جو قسم ہے اعراب کی کہ حالت رفع میں رفع الف سے اور حالت نصبی اور جری میں یا سے، المفتوح ما قبلها کہ جس کا ما قبل مفتوح ہو. ويختص ما قبل فتحہ کے ساتھ، یختص بالمثنى وکلا وکلتا مضافین الی ضمیر واثنان وثنتان واثنتان. تقول جاءنی الرجلان کلاہما واثنان ورأیت الرجلین کلیہما واثنین ومررت بالرجلین کلیہما واثنین. پانچواں یہ والا جو اعراب ہے، یہ جو اعراب ہے حالت رفع میں رفع الف سے اور حالت نصبی اور جری میں یا سے، اور حالت نصبی اور جری میں یا سے جو ہوگا مفتوح ما قبلہا ہوگا، یعنی کہ ما قبل کے فتح کے ساتھ ہوگا. اور یہ اعراب خاص ہو جاتا ہے مثنیٰ کے ساتھ، ٹھیک ہے، تثنیہ کے ساتھ. کوئی بھی اسم تثنیہ ہو تو اس کے لیے یہ اعراب ہوگا وکلا وکلتا، کلا اور کلتا کے ساتھ ہوگا، مضافین الی ضمیر جو کہ مضاف و ضمیر کی طرف، و اثنانی و اثنتانی، اثنانی اور اثنتانی کے ساتھ یہ اعراب خاص ہے. تو اس طرح کے اسموں کے ساتھ یہ خاص ہے، تثنیہ کے ساتھ، اسم مثنیٰ کے ساتھ، کلا اور کلتا کے ساتھ جو کہ ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اور اثنانی اور اثنتانی کے ساتھ یہ خاص ہے. آئیوا سمجھ میں؟ تو تقول آپ کہیں گے جاءنی الرجلانی، رجلانی یہ تثنیہ کی مثال ہے، کلاہما، ٹھیک ہے، کلاہما، یہ ہما کی طرف جو ضمیر ہے اس ضمیر کی طرف مضاف ہے، ٹھیک ہے. اثنانی اور اثنانی بھی، تو حالت رفع میں آپ دیکھیں گے رجلانی کلاہما و اثنانی، تو حالت رفع میں رفع الف سے دیا گیا ہے. ورأیت الرجلین کلیہما و اثنین، آپ دیکھیں گے اس میں کہ یا ما قبل فتح کے ساتھ اعراب دیا جا رہا ہے. نون تو آخر میں، وہ تو نون تثنیہ ہے، اس کو تو چھوڑو، نون تثنیہ سے پہلے جو یا ہے وہ اعرابی یا ہے. وہ کون سی یا ہے؟ وہ اعرابی یا ہے، اور یا ما قبل فتح کے ساتھ وہ بھی اعراب کے لوازمات میں سے ہے. رأیت الرجلین کلیہما و اثنین، ٹھیک ہے.
تو یہ حالت نصبی میں نصب یا ما قبل فتح کے ساتھ، ومررت بالرجلین کلیہما و اثنین، یہاں پر بھی حالت جری میں جر یا ما قبل فتح کے ساتھ ہوگا۔ السادس، چھٹی قسم اعراب کی یہ ہے کہ ان یکن رفع بالواو المضموم ما قبلها والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها، یعنی چھٹی قسم اعراب کی یہ ہے کہ حالت رفع میں رفع واو مضموم سے، المضموم ما قبلها، حالت رفع میں رفع واو ما قبل ضمہ کے ساتھ، اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل کسرہ کے ساتھ۔ یہ چھٹا اعراب کس کے ساتھ خاص ہے کہ جس میں حالت رفع میں رفع واو اور ما قبل ضمہ ہو یعنی پیش ہو، اور حالت نصبی میں اور حالت جری میں جر یا ما قبل کسرہ ہو یعنی کہ یا سے پہلے زیر ہو۔ تو دیکھتے ہیں، یختص، یہ اعراب خاص ہو جاتا ہے چھٹا اعراب بجمیع المذکر السالم، جمع مذکر سالم کے ساتھ۔ جمع مذکر سالم وہ جمع ہے کہ جس کو جمع بناتے وقت اس کے واحد کا جو ما قبل وزن تھا وہ صحیح سلامت رہے، جیسا کہ مسلمون، مسلم تھا مسلمون، وزن کے اندر کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوئی، ما قبل یہ پہلا والا وزن بالکل صحیح سلامت ہے، تو لہٰذا اس کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں۔ تو جمع مذکر سالم کے ساتھ یہ اعراب خاص ہے مسلمون۔ و اولو، اور اولو بھی ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کے ساتھ یہ چھٹا اعراب چھٹی قسم والا اعراب شامل ہوتا ہے۔ و عشرون ما اخواتها، اور عشرون اپنے تمام اخوات کے ساتھ۔ اس کا تذکرہ ہم نے کیا تھا کہ یہ جو دہائی والی گنتی ہوتی ہے 20 30 40 50 60 70 80 90، تو ان تمام کے ساتھ یہ اعراب خاص ہے۔ عشرون، ٹھیک ہے، ثلاثون و اربعون و خمسون و ستون و سبعون و ثمانون و تسعون، ان تمام کے ساتھ یہ اعراب خاص ہو جاتا ہے چھٹی قسم والا۔ تقول، آپ کہیں گے جاءنی مسلمون، مسلمون جو مذکر کی مثال ہے، یہ جمع مذکر سالم کی مثال ہے۔ و عشرون، ٹھیک ہے، اور عشرون یہ دہائی والی مثال ہے۔ رجلن، ٹھیک ہے، و عشرون رجلن و اولو مالن، و اولو مالن یہ اولو والی مثال ہے۔ رأیتو، حالت نصبی میں دیکھیے حالت نصبی میں کس طرح سے دیا جائے گا۔ ہاں، تو حالت رفع میں رفع واو سے ما قبل ضمہ کے ساتھ دیا گیا ہے، اور حالت نصبی میں دیکھتے ہیں رأیتو مسلمین یا ما قبل کسر کے ساتھ، و عشرین رجلن، حالت جری میں حالت نصبی میں نصب یا ما قبل کسر کے ساتھ دیا گیا ہے رجلن۔ و اولی مالن، یہاں پر بھی حالت نصبی میں نصب یا ما قبل کسر کے ساتھ دیا گیا ہے۔ و مررتو، حالت جری میں دیکھتے ہیں کس طرح سے اعراب دیا گیا ہے۔ و مررتو بمسلمین و عشرین رجلا و اولی مالن، یہاں پر ہر جگہ مسلمین و عشرین رجلا و اولی مالن، ہر ایک کے اندر یا ما قبل کسر کے ساتھ اعراب دیا گیا ہے۔ تو یہ تھی چھٹی قسم، آئی بات سمجھ میں؟ یہ اعراب کی چھٹی قسم تھی، اور چھٹی قسم خاص ہے اعراب کی جمع مذکر سالم کے ساتھ اور لفظ اولو کے ساتھ، اور عشرون اور اس کے اخوات کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ چھٹی قسم اعراب کی کیا تھی کہ حالت رفع میں رفع واو ما قبل ضمہ سے، حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل کسرہ سے۔ وعلم، ہاں ایک بات آپ کو جان لینی ہے کہ نون تثنیہ ہمیشہ مکسور رہتا ہے اور نون جمع ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، اور یہ دونوں کے دونوں اضافت کے وقت گر جاتے ہیں۔ جیسے آپ کہیں گے جاءنی غلاما زیدن، تو غلامانی تھا، غلامانی تھا، حقیقت میں زید کی طرف جب مضاف بنا تو اس مضاف غلامانی کا نون گر گیا، غلاما زیدن ہو گیا۔ وہ مسلمو مصرن، مسلمون مصری تھا در حقیقت، تو نون کو اضافت کے وقت گرا دیا گیا، تو جمع کا نون اور تثنیہ کا نون گر جاتا ہے، اور تثنیہ کا نون ہمیشہ مکسور ہوتا ہے اور جمع کا نون ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے، یعنی زبر والا ہوتا ہے، اور تثنیہ والا نون ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے، اور اضافت کے وقت یہ دونوں کے دونوں نون گر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں دیکھیے، السابع، چھٹا اعراب کیا ہے؟ ان یکون رفع بتقدیر ضمتی والنصب بتقدیر الفتحة والجر بتقدیر الکسرة ويختص بالمقصور وهو ما في آخره الف مقصورة كعصا وبالمضاف إلى المتكلم غير جمع مذكر السالم كغلامي تقول جاءني العصا وغلامي ورأيت العصا وغلامي ومررت بالعصا وغلامي۔ ساتویں قسم کا اعراب کیا ہے؟ ساتویں قسم کا جو اعراب ہے کہ وہ یہ ہے کہ حالت رفع میں رفع بتقدیر ضمتی، ضمہ کو پوشیدہ مانتے ہوئے ہے، یعنی ضمہ ظاہر نہیں ہوگا، حالت رفع میں رفع ضمہ کو بھی پوشیدہ مانیں گے، والتقدیر والنصب بتقدیر الفتحة، اور حالت نصبی میں نصب بھی پوشیدہ رہے گا، اور حالت جری میں جر بھی ظاہر نہ ہوگا بلکہ پوشیدہ ہی رہے گا، یعنی تینوں کے تینوں اعرابی علامتیں جو ہیں ساری کی ساری پوشیدہ رہیں گی، حالت رفع میں بھی اور حالت نصبی اور جری میں بھی، ہر تینوں کے تینوں حالتوں میں نہ رفع ظاہر ہوگا، نہ نصب ظاہر ہوگا، اور نہ جر نہ کسر ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے۔ یختص، یہ اعراب کا ظاہر نہ ہونے والی قسم جو ساتویں قسم ہے یہ خاص ہو جاتی ہے بالمقصوری، اس میں مقصور کے ساتھ، وہ ہوا اس میں مقصور کسے کہتے ہیں؟ ما فی آخری ہے الف مقصورۃ، کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ داخل ہو، جیسا کہ عصا، ٹھیک ہے۔ بالمضاف الی یا المتکلم، الف مقصورہ والے اسم کے ساتھ یعنی اسم مقصور کے ساتھ خاص ہے، وبل اور خاص ہے بالمضاف الی یا المتکلم،
جو کہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف، غیر جمع مذکر سالم، ہاں مگر وہ جمع مذکر سالم نہ ہو، جمع مذکر سالم کے علاوہ جتنے بھی سارے اسم ہیں اور وہ مضاف ہوتے ہوں یا متکلم کی طرف، تو اس کے اندر بھی یہی اعراب آئے گا کہ اس کے اندر کوئی اعراب ظاہر نہیں ہوگا۔ تقولو آپ کہیں گے جیسے کہ غلامی، تقولو آپ کہیں گے جیسے کہ جاءنی العصا و غلامی، تو عصا تو اسم مقصور ہے اور غلام ایک ایسا اسم ہے کہ جو جمع مذکر سالم تو نہیں ہے لیکن یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو جمع مذکر سالم کو چھوڑ کر کوئی بھی اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کا اعراب، ٹھیک ہے، اور الف مقصورہ والے اسم کا اعراب تینوں حالتوں میں پوشیدہ ہوگا، تینوں حالتوں میں ظاہر نہیں ہوگا، تقدیری کے ساتھ تقدیراً اس کو اعراب دیا جائے گا۔ ورأیت العصا وغلامی ومررت بالعصا وغلامی، دیکھیں گے آپ کی حالت رفیع میں بھی عصا وغلامی ہی رہا، رأیت حالت نصبی کے اندر بھی العصا وغلامی رہا، مررت بالعصا، مررت کے اندر بھی حالت جر میں بھی بالعصا وغلامی ہی رہا، یعنی کہ اس کے اندر نہ ہی پیش آیا ہے، نہ ہی زبر آیا ہے، نہ ہی زیر آیا ہے، دکھائی نہیں دے رہا بلکہ تقدیری طور پر اعراب دیا گیا ہے۔ یہ 7ویں قسم کا اعراب تھا۔ 8ویں قسم کیا ہے؟ ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والجر بتقدیر الکسرۃ والنصب بالفتحۃ لفظا ويختص بالمنصوص وهو ما في آخره یا ما قبلها مکسور كقاضی تقول، تو یہ 8ویں جو قسم ہے کہ اس میں حالت رفع میں بتقدیر ضمہ کو مقدر مانتے ہوئے، والجر بتقدیر الکسرۃ اور حالت جری میں جر کسرہ کو پوشیدہ مانتے ہوئے، والنصب بالفتحۃ لفظا اور حالت نصبی میں نصب فتحہ کے ساتھ دیا جائے گا لفظ پر ظاہر کرتے ہوئے۔ آیا سمجھ میں؟ لفظاً کا معنی بولتے ہوئے بھی ہے، یعنی حرکت میں یہ دکھائی دے گا۔ یختص بالمنقوص، اچھا یہ والا 8واں اعراب جو ہے خاص ہے اسم منقوص کے ساتھ۔ اچھا جی، اسم منقوص کسے کہتے ہیں؟ وہو ما فی آخرہ یا ما قبلہ مکسور، اسم منقوص وہ ہے کہ جس کے آخر میں یا ما قبل کسر ہو، یا ہو اور یا سے پہلے زیر ہو، جیسے کہ قاضی۔ آیا سمجھ میں؟ جیسے کہ قاضی، تقولو آپ کہیں گے، مثال دی جا رہی ہے جاءنی القاضی ورأیت القاضی ومررت بالقاضی۔ آیا سمجھ میں؟ تو یہ وہ اعراب ہے کہ جو اسم منقوص ہے، اسم منقوص وہ ہے کہ جس کا آخر میں یا ہو اور یا سے پہلے کسرہ ہو۔ ایسے والے اسم کے ساتھ 8ویں قسم کا اعراب داخل ہوگا۔ 8ویں قسم کا اعراب کیا ہے کہ حالت رفع میں رفع ضمہ تقدیری، یعنی کہ پیش ظاہر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور حالت نصبی میں نصب تقدیری، یعنی کہ فتحہ ظاہر، یعنی کہ زبر ظاہر نہیں ہوگا، اور حالت جری میں جر تقدیری، یعنی کہ وہ جر ظاہر نہیں ہوگا، اور حالت نصبی میں نصب ظاہر ہوگا لفظاً، یعنی اوپر لفظ کے اوپر دکھائی دے گا، بولنے میں پتہ چلے گا۔ جیسے کہ آپ کہیں گے جاءنی، حالت رفع میں کہیں گے میرے پاس آیا غلامی، یہ غلامی نہیں قاضی، جاءنی قاضی ورأیت قاضیہ، تو حالت نصبی میں نصب ظاہر ہو گیا ہے یا کے اوپر، لیکن مررت بالقاضی حالت جری میں جر اور حالت رفع میں رفع ظاہر نہیں ہوا۔ تو یہ والا اعراب جو 8ویں قسم کا اعراب ہے داخل ہو جاتا ہے اس میں منقوص پر۔ اس میں منقوص وہ ہے کہ جس کا آخر میں یا مقبل کسر ہو۔ والتاسع، اور 9ویں قسم جو اعراب کی ہے، لاسٹ قسم ہے، ان یکون الرفع بتقدیر الواو والنصب والجر بالیاء لفظا، کہ حالت رفع میں رفع تقدیری واو سے تقدیری ہو، والنصب والجر بالیاء لفظا، اور حالت نصبی اور جری میں جر، حالت نصبی میں نصب اور حالت جری میں جر یا سے ہو لفظاً، یعنی لفظ میں وہ یا دکھائی دے گا لیکن حالت رفع میں رفع واو تقدیری رہے گا۔ یختص بجمیع المذکر سالم مضافا الی یا المتکلم، یہ اعراب خاص ہو جاتا ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ جو کہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف۔ تمام کے تمام اسم شامل ہو گئے تھے لیکن جمع مذکر سالم چھوٹ گیا تھا، تو اس کے ساتھ یہ والا اعراب داخل ہو گیا ہے، یختص بجمیع المذکر سالم، یہ خاص ہو جاتا ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ جو کہ مضاف یا متکلم کی طرف۔ تقولو آپ کہیں گے جاءنی مسلمیہ، ٹھیک ہے، تو جمع مذکر سالم جب کہ وہ مضاف یا متکلم کی طرف، مسلمیہ میرے مسلمان بھائی، جاءنی میرے پاس آئے، مسلمیہ کا معنی میرے مسلمان بھائی، تقدیر ہو مسلمویہ، ٹھیک ہے، آیا سمجھ میں؟ اجتماعت الواو والیاء فی کلمۃ واحدۃ، در حقیقت یہ مسلمویا تھا، کیا تھا یہ؟ مسلمویا، یعنی کہ میرے مسلمان بھائی، تو وہاں پر جو واو ہے اور یا ہے، اجتماعت الواو والیاء، حقیقت میں دیکھا جائے تو مسلمویا تھا، لیکن حقیقت کو دیکھتے ہوئے واو اور یا جمع ہو جاتے ہیں فی کلمۃ واحدۃ، ایک ہی کلمہ کے اندر۔ والاولی منہا ساکنۃ، پہلا والا ساکن ہے، فقبلت الواو یاء، تو واو کو یا سے تبدیل کر دیا گیا، تو اب دونوں کے دونوں یا ہو گئے۔ جب واو کو یا سے بدل دیں گے تو لاسٹ میں تو یا ہے ہی، اور جس واو کو یا سے بدلا وہ بھی یا ہو گیا، تو اب دو یا جمع ہو گئے۔ وَأُدْغِمَتِ الْيَاءُ فِي الْيَاءِ، ایسی صورت میں جب ایک جنس کے دو حرف مل جاتے ہیں تو صرف کا بھی قاعدہ ہے
کہ ایک جیسے حروف کو ادغام کر دیا جاتا ہے، یا جو قریب المخرج ہوں ان کو بھی ایک ساتھ ادغام کر دیا جاتا ہے. بہرحال یہ تو قریب المخرج نہیں ہے لیکن ایک جنس سے ہیں، تو کیوں نہ ان کو ادغام کر دیا جائے، بدرجہ اولا ان کو ادغام کر دیا جائے گا. ادغمت الیاء فی الیاء، تو لہذا یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا. وابدلت الضمۃ بالکسرۃ، تو ایسی صورت میں ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کر دیا گیا. لمناسبت الیاء، ٹھیک ہے، یا کی مناسبت سے ضمہ کو کسرہ سے تبدیل کر دیا گیا. فصارہ مسلمیہ، ٹھیک ہے، تو فصارہ مسلمیہ، تو میم کے نیچے زیر دے دیا گیا یا کی نسبت سے، تو مسلم منہ پہ جو زبر پیش تھا اس پیش کو یا کی مناسبت سے زیر دے دیا گیا تو مسلمیہ ہو گیا. ورأیت مسلمیہ ومررت بمسلمیہ. تو آپ دیکھیں گے اس کے اندر کہ حالت ان یکون رفع بتقدیر الواوی والنصب والجر بالیاء لفظا، حالت رفع میں رفع واو سے تقدیری دیا گیا ہے، اور حالت نصبی اور جری میں جر یا سے دیا گیا ہے لفظاً. ٹھیک ہے، اب چوتھی فصل ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. 20 منٹ کی ویڈیو ہو گئی ہے، کافی لمبی ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کو مجموعی طور پر سمجھ لیں گے. مکمل تمام اعراب کو ہم نے دوبارہ بتا دیا ہے. ٹھیک ہے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.